अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के जय शाह मुसलसल तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाले एसीसी के सालाना इजलास में जय शाह को एक बार फिर सदर मुंतखब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान इस बात का हामी नहीं था। इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान सब ने जय शाह की हिमायत की। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था, इसका हामी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की चल नहीं पाई। क्या कहेंगे? ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन सुनेगा, जबकि पाकिस्तान की एशियन लॉबी में इतनी हिमायत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का तीसरा चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल की 7 माह में तीसरी मीटिंग अटेंड करने गया। पहली मीटिंग में नजम सेठी थे, दूसरी मीटिंग में ज़का अशरफ थे और तीसरी मीटिंग में उबूरी चेयरमैन खावर शाह साहब थे। खावर शाह साहब को तो इनफैक्ट कोई भी मेंबर मुल्क जानता तक नहीं था। चले ज़का अशरफ और नजम सेठी तो पहले भी चेयरमैन रहे थे, उनको लोग जानते थे। तो पाकिस्तान को किसी किस्म की हिमायत नहीं मिली और जय शाह को श्रीलंका ने अपनी बारी दी थी पिछले साल। वो एक साल मजीद रहे और एक साल आज भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी आप ही रखें, आप शाह हैं और आप ही चलाते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को, इंडिया चलाता है, तो आप ही रखें। और जिस तरह आपने एशिया कप कराया, जिस तरह आपने सारी चीजें कराई, आप ही इस पोजीशन के अहल हैं। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन जाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान को जिस तरह हाइब्रिड मॉडल पर इक्तफा करना पड़ा, जिस तरह जय शाह ने अपनी टीम न भेजने का इंदिया दिया और अपनी हुकूमत से बार बार वजाहतें देते रहे कि हुकूमत हमें नहीं भेजना चाहती एशिया कप के लिए, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल तकरीबन यूं ही समझ लें कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल है। तो इससे आपको नहीं लगता कि पहले तो वैसे ही क्रिकेट पे बीसीसीआई का राज है, ऊपर से ये एसीसी में बार बार इनका सदर मुंतखब होना पूरी तरह से इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है? जाहिर है, और अभी तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की बारी अभी चली रही होगी कि नवंबर में आईसीसी के इलेक्शन आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले की जो पोस्ट है वो खत्म हो रही है, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है नवंबर में। तो नवंबर में जय शाह आईसीसी की सदारत भी देख रहे हैं। गो के बड़ा मुश्किल फैसला होगा उनके लिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर वो जो सबसे पावरफुल मुल्क है, जो सबसे पावरफुल बोर्ड है, लेकिन जय शाह अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, बीसीसीआई की 2 टर्म पूरी कर चुके हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी ओहदेदार 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले सकता। उसको फिर 3 साल दूर रहना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है या उस पोस्ट पर आ सकता है। तो जय शाह अब उम्मीदवार बनना चाहते हैं आईसीसी के। फिर तो जाहिर है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे रह के चला रहा था। अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो फिर तो वो सामने रहकर पूरी क्रिकेट को चलाएंगे और पूरी क्रिकेट को काबू करेंगे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान, मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हम। ये जो चेयरमैन की म्यूजिकल चेयर्स चलती रही हैं हमारे यहाँ, उसकी वजह से हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा और हमारी कोई पावर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करे कि अब जो नया चेयरमैन आए, जो तवक्को यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे और ये बात बता रहे हैं जरा कि उन्होंने ये अश्योरेंस ली कि वो 3 साल तक रहेंगे, उनको कोई भी पार्टी जो भी इख्तिदार में आएगी वो नहीं हटाएगी। अगर वो रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसियां भी नाफिजुल अमल होंगी, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड क्रिकेट में भी। अब सबसे बड़ा जो इशू मोहसिन नकवी साहब को डील करना पड़ेगा या जो भी चेयरमैन आएगा उसको डील करना पड़ेगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। Exactly. अभी तो शोर मचाएगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट्स हैं वो 10 फरवरी 2025 से आईसीसी ने मुकर्रर की है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 फरवरी वो टाइम पीरियड होगा जब साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट हो रही होगी, यूएई में T20 क्रिकेट हो रही होगी और हमारी पीएसएल भी शेड्यूल होने वाली होगी या हो रही होगी या होने वाली होगी। तो ये 3 लीग से किस तरह आईसीसी आप मैनेज करेंगे को निकालेगा, ये मार्च में आईसीसी की जो मीटिंग होगी इसमें उसके ऊपर डिस्कस होगा। और जाहिर है भारत तो सबसे पहले टेबल यही करेगा कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, आप चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करें। तो ये बड़े मैटर्स होंगे जो नए चेयरमैन को आते ही डील करने होंगे। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से और बार बार इस कुर्सी पे एक नया शख्स हम देखते हैं, तो नाज़रीन के नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 फरवरी को लाहौर में तलब कर लिया गया है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के ओहदे के लिए
مضبوط امیدوار ہیں. obviously ان تمام چیزوں پہ آپ کی گہری نگاہ ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے گا, محسن نقوی کا نام اب سامنے آ رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ چلا سکتے ہیں, بٹ وقت دینا ہوگا. یہ بار بار چیئرمین بدلنا, اس کی وجہ سے یہ حالت ہے اس وقت. دیکھیے, عقل مند آدمی ہیں, ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے ایشورنس لی ہوں گی یقیناً. اور ذرا یہی بتا رہے کہ انہوں نے دونوں مضبوط پارٹیاں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان سے بھی ایشورنس لے رکھی ہے, اور یہی ایشورنس ہے کہ جی 3 سال وہ چیئرمین رہیں گے, ان کو کوئی نہیں ہٹائے گا, اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور اکاؤنٹیبل بھی ہوں. وہ ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور اگر اچھے فیصلے کریں گے تو اس سے پاکستان کرکٹ کا فائدہ ہوگا. لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جو شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت کو کسی بھی پی سی بی چیئرمین کو ہٹانا مشکل ہوئے گا. دلہن تو وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پر بات کرنے کے لیے فارمر چیئرمین خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. خالد صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. 13 ماہ میں 4 تبدیلیاں, پھر تبدیلی آنے والی ہے پی سی بی میں, کیا کہیں گے؟ افسوسناک صورتحال ہے یہ میوزیکل چیئرز والی, اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کو. اور جو حالیہ ہمارے مختلف ٹور ہوئے ہیں, میچ ہوئے ہیں, اس کے نتائج سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں کہیں, کم از کم میری واقفیت کے مطابق تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا. وہاں ان کا ایک بڑا مستحکم نظام ہوتا ہے, ایک آئین ہوتا ہے, اس آئین کے مطابق ایک ٹینیور ہوتا ہے, اور اس طرح چیئرمین بنتے ہیں کرکٹ کے سربراہ, اور وہ بڑے برے یا بھلی جو بھی ہے وہ کرکٹ چلاتے ہیں. یہ جو بندوبست ہے, اس بندوبست کا جو نتیجہ ہے سوائے یہ افراتفری کے, ابتری کے, کرکٹ کی زبوں حالی کے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ ہماری پہلے کتنے اچھے جو کھیل تھے, ہاکی تھا جس میں ہم عالمی چیمپئن تھے, اولمپک چیمپئن تھے, وہ تباہ ہو گئی. اسکواش کا بیڑا غرق ہو گیا. فٹ بال کی جو حالت ہے آپ کو پتا ہے. اب کرکٹ کو بھی آپ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. خالد صاحب, چیئرمین پی سی بی کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ ایک کرسی کے لیے اتنی کھینچا تانی ہر وقت لگی رہتی ہے؟ کرکٹ ایک بڑی ہے زبردست کھیل, پریسٹیجیس کھیل ہے, بڑا ہر دل عزیز کھیل ہے, پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے جو کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنتا ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ 25 کروڑ عوام کی نظروں میں آتا ہے, وہ میڈیا کی نظروں میں آتا ہے, قومی سطح پر اس کا پذیرائی ہوتی ہے, ایکسپوجر ہوتا ہے, اور پھر بین الاقوامی سطح پر اس کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے, اس کی واقفیت بنتی ہے. اور اگر ٹیم اچھی ہو پھر تو کیا کہنے, پھر اس کا نام بھی بڑا چمکتا ہے, جانا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد بے شمار وسائل ہیں. یعنی جس زمانے میں ہم لوگ تھے مختلف عہدوں پہ, سیکٹری میں تھا اور بعد میں چیئرمین بھی بنا, اس وقت تک بھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا جتنا آج کل پیسہ آ چکا ہے. یہ 3 بلین کے رائٹس بیچے جا رہے ہیں, تو ہے تو بڑا کچھ. مالی یعنی اختیارات ہیں, انتظامی اختیارات ہیں, عہدے ہیں. اب دیکھیں 10-10 لاکھ والی تنخواہوں کے جو عہدے کیے گئے ہیں وہ چیئرمین کی ثوابدید ہے. اچھا خالد صاحب, نئے چیئرمین کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, اسٹرانگ امیدوار ہیں. پہلے تو بتائیے گا ان کو کیسا دیکھتے ہیں, ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, اور کیا وہ 3 سال رہ سکیں گے؟ ان کو رہنا چاہیے. رہ سکیں گے کا جواب میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پھر سیاسی حالات کیا ہوتے ہیں, حکومت کس کی بنتی ہے, جس کی حکومت بنتی ہے وہ کیا کرتا ہے, کوئی کون سا یہ کرکٹ بورڈ کے آئین کے تابع معاملات ہونے ہیں. وہ تو جس کو پیا چاہے وہی سہاگن والا معاملہ ہوگا. تو رہنا ان کو چاہیے. 3 سال اس لیے رہنا چاہیے کہ ان کی جو ماضی ہے, ان کی کارکردگی مختلف شعبوں میں وہ اچھی رہی ہے. میڈیا کے شعبے میں اچھی رہی ہے, ان کے چینل بڑے اچھے انہوں نے چلائے ہیں, CNN کے نمائندے رہے ہیں, وہاں بھی اچھا کام کیا ہے. پھر پنجاب حکومت میں عبوری اس دور میں ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے. تو وہ ہیں تو وہ کام کرنے والے, کام کریں گے, امید ان سے کی جا سکتی ہے. اور ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ بھائی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے, نمبر 1, کرکٹ بورڈ میں جو بے شمار قسم کے بھرتیاں ہو گئی ہیں ان کا جائزہ لیں, اور اس کی ڈاؤن سائزنگ, یا ڈاؤن سائزنگ یہ چلیں آپ چھوڑ دیں لفظ کو, اس کی رائٹ سائزنگ کریں. مطلب جتنے لوگ چاہیے صرف اتنے لوگ رکھے جائیں. یہ نہیں ہے کہ
سیاسی بنیادوں پر اور لوگوں کو نوازنے کی خاطر لوگ رکھیں. ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ٹیم پہ پورا فوکس ہونا چاہیے. ہمارے پاس اچھے کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے, خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back in Sports Room and in conversation with former chairman Khalid Mahmood. خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ نگراں چیئرمین سے حکومتی مداخلت پر سوالات ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی مداخلت پر آئی سی سی کوئی ایکشن لے سکتا ہے ہمارے خلاف؟ آئی سی سی جب چاہے ایکشن لے سکتا ہے, اور آئی سی سی آپ کو پتا ہے نا کہ آئی سی سی میرے خیال میں تو انڈین کرکٹ کاؤنسل یا بن چکی ہے. تو جب ہندوستان اس مسئلے کو اٹھائے گا تو کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہو جائے گی. بہرحال کچھ نہ کچھ یہ چونکہ آئین بھی بنایا ہوا ہے, اس آئین کے تحت ایک وہ انتخابات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے, تو کچھ نہ کچھ دفاع تو موجود ہے ہمارے پاس, لیکن ایکشن تو آئی سی سی لے سکتا ہے. اچھا, ایک جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ اگلے سال ہم کو چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنا ہے, اور جس پہ ہمیں ابھی سے اس بات کا اندازہ ہے کہ بھارت بہت پرابلمز کریٹ کرے گا. تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک چیئرمین کو پورا ٹینیور ملتا جو ان پرابلمز کو صحیح سے ٹیکل کر سکتا؟ ٹینیور تو چاہے ہندوستان مشکلات پیدا کرے یا نہ کرے, وہ ٹینیور تو دینا چاہیے, اس کا آئینی حق ہے. اور کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن ہندوستان کو مشکلات پیدا کرنے سے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ کرکٹ کو کرکٹ کے طور پہ نہیں لے رہے, وہ پاکستان کے معاملے میں اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اگر وہ سیاسی طور پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اصولی طور پہ معاملات کریں. مثال میں اس کی دیتا ہوں ایشیا کپ کی. جب وہ کپ ہمیں دے دیا گیا تھا تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی تھی کہ ہم ہندوستان کے ترلے کرتے, منتیں کرتے کہ آپ ہائیبرڈ ماڈل کھیل لو, آپ یہ کر لو, آپ وہ کر لو. بڑی سیدھی سی. اچھا, ایک سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ سابق چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے 6.5 ماہ آلموسٹ ان کا جو ٹینیور تھا اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ناکام قسم کا دور تھا, اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو ایشیا کپ بھی غالباً ان کے زمانے میں چلا گیا تھا, وہ بھی خرابی ہوئی. وہ ہندوستان کے نمائندوں سے ملتے رہے, ان کو وہ آ کے ہمیں کچھ اچھی خبریں سنانے کی کوشش بھی کرتے رہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں تھی. ہندوستان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کوئی تعلقات کرکٹ کے بڑھانے کا. پھر اس کے بعد جو ہوا اس میں آسٹریلیا کے ٹور میں اتنی ناکام قسم کا ٹور مجھے نہیں یاد پڑتا, اور ہوا وہ 3 کے 3 میچ ہارے ہیں. اس کے بعد جو نیوزی لینڈ میں ہوا 5 میں سے 4 میچ ہم ہار کے آئے, تو اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی کوئی تعریف کی جا سکتی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ان کے ٹرم میں, ان کے ٹینیور میں ذکا اشرف کے کھلاڑیوں پر 2 لیگز کی پابندی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے, میرا موقف یہ ہے, مجھے آپ کے جو میڈیا کے اکثر لوگ ہیں, آپ کے ساتھی دوست وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ میں پلیئر فرینڈلی ہوں. یہ بات درست ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے, ایسا قدم اٹھانے سے پہلے کھلاڑیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر وہ 2 لیگ سے زیادہ کسی کی ڈیمانڈ ہے, اگر دوسری لیگز ان کو چاہتی ہیں وہ آ کے کھیلیں, تو اس پہ غور ہونا چاہیے. ظاہر ہے بہت زیادہ لیگ کرکٹ کھیلنا اور بڑی ایسی کرکٹ جو لمیٹڈ اوورز کی ہے, وہ بھی اچھے کھلاڑیوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو ایک توازن تو ہونا چاہیے, میں اس کا قائل ہوں. لیکن اگر کسی کھلاڑی کو بہت اچھی پرکشش قسم کی مختلف پیشکش آ رہی ہے مختلف لیگز اور ملکوں سے, تو اس صورت میں ایک ایکسیپشن ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. چلتے چلتے صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نئے چیئرمین کو آتے ہی کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, نئے مینجمنٹ آنے کے بعد, نئے چیئرمین کے آنے کے بعد اس کو اپنے طریقے سے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ
کہ ایک فوج ظفر موج ہے، مختلف ناموں کے ساتھ جو کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جتنا بھی جو پیسہ آ رہا ہے اور بے شمار پیسہ آ رہا ہے، اس پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے والوں کا ہے. اگر آپ ان کو اس قسم کے معاوضے نہیں دیں گے جو کہ دنیا اور ملکوں میں اچھے کھلاڑیوں کو ملتے ہیں، تو آپ کے کھلاڑیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے. سب سے پہلے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اچھے معاوضے دیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، فارمر چیئرمین، اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.